सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वफाकी बजट अभी भी नहीं हुआ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ गया है। ईरान इसराइल जंग की वजह से पाकिस्तान की मईशत के लिए खतरात बढ़ गए हैं। जंग शुरू होने से अब तक तेल की आलमी कीमतों में 7% इजाफा हो चुका है। क्रूड ऑयल की कीमतें $75 पर बैरल के लगभग पहुंच चुकी हैं। कीमतों का ये उतार चढ़ाव हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अपना ज़्यादातर तेल इंपोर्ट करता है, जिससे महंगाई ऊपर और जीडीपी ग्रोथ मुतासर हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने इन खतरात के पेश नज़र एक कमेटी बनाई है जो मुमकिन असरात का जायज़ा लेगी और इस हवाले से ज़रूरी इक़दाम तजवीज़ कर सकेगी। लेकिन मसला संगीन है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 900 किलोमीटर से ज़ायद की सरहद है। खित्ते में अगर सूरत हाल बिगड़ती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसा बहरी ट्रेड रूट मुतासर हो सकता है, जिससे शिपिंग की कीमतों में इजाफा, सप्लाई चेन में ताख़ीर और दरामद और बरामदात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर प्रेशर आ सकता है। अगर ये जंग तूल पकड़ती है तो आइंदा दिनों में पेट्रोल, डीजल, बिजली और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा आम सारिफ की परचेजिंग पावर को इफ़ेक्ट करेगा। ये कशीदगी पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब आपके फ़ॉरेन रिज़र्व्स के ज़खायर कम और मुआशी बहाली अहम मोड़ पर है। अगरचे हुकूमत ने इस डेंजर को, इस थ्रेट को पहचान लिया है, मगर सवाल ये है कि क्या सिर्फ कमेटी भी हो या हमें अमली इक़दाम देखने को मिलेंगे। अब वक्त कम है और फैसले मुश्किल। क्या हमारा जो वफाकी और सूबों का जो बजट है इन हकीकी ख़तरात का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है? आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के। मिफ्ता साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि ये जो ईरान इसराइल जंग पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज की सूरत में सामने आ रही है, ये ज़ाहिर है इसके एक इफ़ेक्ट रीजन को पूरा होना है, लेकिन इसके जो इकनॉमिक चैलेंजेस हमारे सामने आने हैं वो क्या देख रहे हैं आप? देखें, एक तो ये अनफॉर्चुनेट जंग है, नाहक जंग है जो इसराइल ने ईरान के ऊपर ढाई है और लाखों लोग जो हैं उससे परेशान हैं। हज़ारों लोगों की अमवात हो चुकी हैं। जो माशी फॉल आउट है उसका एक तो ये है कि आपने देख लिया कि दुनिया भर में तेल महंगा हो गया, $65 से वो $75 तक, $73 तक पहुंच गया है। इस साथ साथ तेल महंगा होगा तो LNG महंगी हो जाएगी और फिर दूसरी कमोडिटीज़ भी महंगी हो जाएंगी, जिससे यहाँ पे महंगाई एक मरतबा और फिर से ज़ोर पकड़ेगी। अल्लाह खैर करे, लेकिन ये इससे पाकिस्तान की क्योंकि माशी हालत वैसे ही बहुत नाजुक है और क्योंकि हुकूमत ने कोई इस्लाहात नहीं करी और कोई रिफॉर्म्स नहीं करे, तो हम जो है बैनुल अक़वामी मसाइल का शिकार हो सकते हैं और होते रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक महंगाई की ज़रूर खबर दे सकती है ये जंग। सो अगर ये थोड़ा सा ये मामला ड्रैग होता है तो आप क्या देखते हैं कि ये महंगाई और फॉरेन रिजर्व्स इस पर किस हद तक, एक तो आप इन्फ्लेशन का इशारा तो दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि कुछ अरसे से हम देखते हैं ऑयल प्राइसेस मेंटेन थी जिसकी वजह से काफ़ी हद तक हुकूमत को सपोर्ट मिल रही थी। अब जब ये रिजर्व्स भी, फॉरेन रिजर्व्स भी इफेक्ट करेंगे और इन्फ्लेशन भी जाएगी, तो इन्फ्लेशन कहाँ तक जाती देख रहे हैं आप इस कंडीशन को सामने रखते हुए, और फॉरेन रिजर्व्स पर कितना प्रेशर देख रहे हैं? देखिए, पिछली दो मरतबा जब तेल की कीमतें कम हो सकती थी हुकूमत ने नहीं की। एक मरतबा इन्होंने $70 से $78 कर दी लेवी, और दूसरी मरतबा इन्होंने एक बलूचिस्तान की सड़क बनाने का बहाना कर दिया और कहा कि हम इसलिए लेवी कम नहीं कर रहे। तीसरी मरतबा जब मौका मिला तो उन्होंने कहा नहीं, हम पुराने कर्ज उतारेंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के, इसलिए हम वो पेट्रोल की कीमत कम नहीं करेंगे। लेकिन 3 मरतबा इनका मेरे ख्याल से IMF से वादा था कि कीमत कम नहीं करेंगे पाकिस्तान में, तो नहीं की। इस बार फिर इनको कीमत बढ़ानी पड़ी क्योंकि बैनुल अक़वामी की कीमत बढ़ रही है, और दूसरा कि रुपए पे भी प्रेशर आ गया है, और जो पाकिस्तानी रुपया 278 रुपये का डॉलर का होता था, 282 283,
284 بھی پہنچا ہے لیکن 283 کا ہو گیا انٹر بینک کے اندر. تو آپ کے روپے پہ بھی پریشر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فارن ریزروز کے اوپر پریشر ہے اور مہنگائی کا بھی پریشر ہے. دونوں پریشر آ گئے ہیں. اور کیونکہ اگر ہم نے یہ اپنے جو موقع ملا تھا آپ کو اس سال دنیا بھر میں قیمتیں تیل کی قیمت کم ہوئی تھی دیگر, تو آپ نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا, کوئی اصلاحات نہیں کرے, وہی آپ بزنس ایز یوزول کرتے رہے. لہٰذا اب بھی جب مشکلات آئیں گی تو پھر آپ عوام کے اوپر پاس آن کریں گے. تو یہ جو پرائم منسٹر نے اس سارا جو اس کا امپیکٹ ہے اس کو اسیس کرنے کے لیے ایک وزارت خزانہ کی سربراہی میں کمیٹی جو بنائی ہے, یہ پاکستان کو اس کے امپیکٹ سے بچانے کے لیے یا یہ جو ڈومیسٹک ہم پر ہمیں تیاری کرنی ہے اس کے لیے کچھ کر سکے گی کمیٹی, یعنی کچھ ایسے انیشیٹیوز لیں گے یہ جس سے کچھ فرق پڑ سکتا ہے؟ کیا انیشیٹو یہ لے سکتے ہیں جو پرائم منسٹر صاحب ان کو اجازت دیں گے جس سے یہ فرق پڑ سکتا ہے؟ نمبر ایک تو یہ ظاہر ہے جب آپ کی کاسٹ اتنی بڑھ جاتی ہے, بین الاقوامی آپ کی امپورٹ بڑھ جاتی ہے, پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے, تو ہم جیسے لوگ جو آپ کئی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ایچ ڈی پی کم کریں, صوبے کے اے ڈی بیز کم کریں, اخراجات اپنے کم کریں, رننگ آف دا سویلین گورنمنٹ کے اخراجات بچائیں. وہ اخراجات آپ جب بچائیں گے تو پھر آپ کے پاس کچھ ریزروز ہوں گے جس سے آپ لوگوں کو ٹیکس میں بھی کچھ چھوٹ دے سکیں گے اور عوام کو تھوڑا سا بوجھ ہلکا کر سکیں گے. وہ تو آپ کر نہیں رہے. تو اب یہ ہے کہ بس پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی, مہنگی ہو جائے گی, یہ کمیٹی ریکمینڈ کرے گی کہ عوام کی قیمت بڑھا دو, اور عوام کی قیمت بڑھ جائے گی. آلریڈی آپ نے دیکھا ہے کہ 4 روپے پیٹرول اور 7 روپے ڈیزل بڑھ چکا ہے. سو یہ جو ابھی بڑھایا ہے یہ فوراً اسی کا ایفیکٹ ہے, امیڈیٹ ایفیکٹ آیا ہے, یا پھر یہ کوئی پچھلا ایک چلا آ رہا تھا جس کی وجہ سے کرنا تھا؟ ہر 2 ہفتے بعد حکومت پاکستان نئے پیٹرول کی قیمت ڈیسائیڈ کرتی ہے, وہ ایک فارمولا کے تحت کرتی ہے. بٹ یہ تو بہت بڑا ڈفرینس آیا ہے نا ایک دم. وہ کیونکہ 2 چیزیں ہوئی ہیں نا, کہ تھوڑا سا پیٹرول تھوڑا سا مہنگا ہوا دنیا بھر کی مارکیٹ میں پچھلے 2 ہفتے میں, تیل مہنگا ہوا دنیا بھر میں, اور ساتھ ساتھ روپیہ بھی نیچے گرا ہے. تو جو روپیہ 280 روپے کا ڈالر خرید رہا تھا اب 282 روپے اب جو ڈالر خرید رہے ہیں, تو وہ ایک ہلکا سا تقریباً 1% کا وہاں پہ مار لگی اور 2-3% کی یہاں مار لگی. صحیح. مفتاح صاحب, یہ جو اسٹیگننٹ رکھا ہے انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کو, جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ سنگل ڈیجٹ کی بات اور لانے کی, کیونکہ بزنس کمیونٹی ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اس میں کمی آئے گی, اس کو اسٹیگننٹ کیوں رکھا ہے انٹرسٹ ریٹ کو؟ ان کو یہ لگ رہا ہوگا کہ پاکستان میں مہنگائی آنے لگی ہے واپس, ان کو یہ لگ رہا ہوگا کہ ابھی بھی معیشت میں کچھ جان باقی ہے. تو وہ پاکستان میں جو مہنگائی کم کرنے کا طریقہ اسٹیٹ بینک نے اور حکومت نے نکالا ہے وہ یہی ہے کہ حکومت اسٹیٹ بینک اتنا زیادہ شرح سود کر دے کہ لوگوں کے پاس قوت خرید ختم ہو جائے, اور جب قوت خرید ختم ہو جائے تو پھر لوگ جو ہیں وہ خریدیں گے نئی چیزیں اور پھر چیزیں سستی ہو جائیں گی, یا کم از کم مہنگائی رک جائے گی. تو اس سے مہنگائی رکی ہے. اب ان کی یہ سوچ ہے کہ واپس سے مہنگائی آ رہی ہے تو انہوں نے سوچا کہ ہم اس کا شرح سود بڑھا دیں. میں سمجھتا ہوں کہ 0.5% اگر یہ شرح سود کم کرتے تو ایک مارکیٹ کو اچھا مثبت سگنل جاتا کہ حکومت اب بھی سیریس ہے معاشی گروتھ کے لیے. لیکن آپ کو نظر آ گیا کہ حکومت معاشی گروتھ کے لیے سیریس نہیں ہے. حکومت اس بات سے خوش ہے کہ لوگ جو ہے مہنگائی کہ انمپلائمنٹ بڑھتی رہے, غربت بڑھتی رہے, لیکن ہماری حکومت چلتی رہے, ہم اپنا کام کرتے رہے, ہم اپنے اخراجات کم نہیں کریں گے. اگر حکومت اپنے اخراجات کم کرتی تو یہ انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہو سکتا تھا. وہ ایکسپینڈیچرز انہوں نے اپنے تو کم نہیں کیے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور ٹیکسز جو ہے وہ انہوں نے کہا جہاں تک ریلیف دے سکتے تھے بس وہاں تک دیا, اس سے زیادہ ونڈو اسپیس ہمارے پاس نہیں تھی. ریئل اسٹیٹ کو البتہ تھوڑا سا انہوں نے اسپیس دے دی ہے کہ وہ کام کر سکے. اب یہ بتائیں, یہ جو فیڈرل ہمارا یہ جو بجٹ ہے, آپ نے بالکل اس کا ذکر بھی کر دیا, کیا یہ جو یہ ہماری کوئی مطلب آپ کا تو میں سن رہا ہوں آپ کی اس پر ظاہر ایک رائے ہے, لیکن کیا یہ کوئی اس میں آپ کو کچھ بھی بہتر نہیں لگا, یا اسے بک بیلنس کرنے کے لیے ایک ایکسرسائز کی گئی ہے, یا آپ کو کچھ لگا ہے کچھ بہتر بھی کیا ہے, کچھ چیزیں بیٹر کی ہیں, یا سب کچھ ہی اس میں نیگیٹو ہے؟ دیکھیے, کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی جس میں ہر چیز نیگیٹو ہوتی ہے, اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی جس میں ہر چیز پازیٹیو ہے. وہ تو ظاہر ہے کوئی بھی انسان اس طرح تو نہیں, انسان کی بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جس میں ہر چیز اچھی ہو جائے یا ہر چیز بری ہو جائے. ہم کو آن بیلنس دیکھنا ہوتا ہے. آن بیلنس میری جو حکومت کے سے جو استدا ہے اور جو میری جو کمپلینٹ ہے وہ یہ ہے کہ 3 سال پاکستانی لوگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. 3 سال سے اوسطاً پاکستانی غریب ہو رہا ہے, ہر سال غریب ہو رہا ہے. اس سال بھی, پچھلے سال بھی, 2-3 سال سے آپ کی گروتھ نہیں ہوئی ہے آپ کی پاپولیشن کے پلاننگ کے پاپولیشن کے بڑھنے کے حساب سے.
تو آپ 3 سال میں بھی غریب ہوئے اور ہر سال بھی غریب ہوئے. ٹھیک ہے. آپ کی قوت خرید کتنی کم ہو گئی ہے کہ جو 1 لاکھ روپیہ 3 سال پہلے کما رہا تھا آج اس لاکھ روپے کی جو ہے وہ 60,000 روپے بھی نہیں رہی ہے اس کی قوت خرید. اگر اس کی 3 سال میں 10-20 ہزار روپے کی تنخواہ بڑھ بھی گئی ہے اور 1,20,000 بھی ہو گئی ہے تو بھی اس کی تنخواہ جو اس کی قوت خرید ہے آج وہ 70,000 روپے کے برابر ہے 1,20,000 کے. اس آدمی کو جو کہ 1 لاکھ سے جس کو آپ 70,000 پہ 3 سال بعد لے آئے ہیں لیکن جس کے اخراجات بڑھ گئے ہیں, بچے بڑھ گئے, مسائل بڑھ جاتے ہیں, فیسیں دینی ہیں اسکول کی, بجلی آپ نے مہنگی کر دی, گیس آپ نے مہنگی کر دی, ٹیکس آپ نے ڈال دیا. لیکن کیونکہ اس کو آپ نے اتنی تکلیف میں ڈالا تھا اور اتنی اس کے اوپر قدغنیں لگی ہوئی تھیں اور اس کی قوت خرید کم ہوئی, اس کی وجہ سے آج پاکستان میں انفلیشن یا افراط زر کم ہوا ہے. یہ 3 سال جو ہے یہ غریب لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہوا ہے. دیکھیں جب مہنگائی بڑھتی ہے نا تو امیر لوگوں کی, صاحب ثروت لوگوں کی, صاحب جائیداد لوگوں کی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ جائیداد بھی مہنگی ہو جاتی ہے ان کی. لیکن جو بے جائیداد لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اثاثے نہیں ہوتے وہ کہیں کے نہیں رہتے, وہ اپنے مکان خریدنے سے اور دور ہو جاتے ہیں, وہ اپنے فلیٹ خریدنے سے اور دور ہو جاتے ہیں, وہ بیچارے موٹر سائیکل خریدنے سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ جو 3 سال پاکستانی غریب ہوئے ہیں اور خاص طور پہ غریب پاکستانی مزید غریب ہوئے ہیں, خط غربت کے نیچے گئے, اس کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر ایک تھوڑی سی معاشی استحکام آیا ہے. اس استحکام کا اب جو ہے وہ آپ کو لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور ان کو آسانی کرنی چاہیے, اور وہ آسانی یہ تھی کہ آپ حکومت کے اخراجات کم کرتے اور ان کے اوپر تھوڑا ٹیکس کا بوجھ کم کرتے, آپ حکومت کے اخراجات کم کرتے اور تھوڑا بجلی کا ریٹ کم کرتے. لیکن آج بھی آپ پورے خطے میں سب سے مہنگی بجلی بیچ رہے ہیں, آج بھی آپ پورے خطے میں سب سے مہنگی گیس بیچ رہے ہیں, آج بھی آپ پورے خطے میں سب سے زیادہ ٹیکس لے رہے ہیں. تو میرا حکومت سے جو میرا مقدمہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا بجٹ سارا ہی سارا برا ہے یا سارے کے سارا اچھا ہے. میرا مقدمہ یہ ہے کہ یار 3 سال کی جو ان لوگوں نے قربانی دی ہے, اب جب تمہارے پاس کوشش کا روم تھا تو تم نے کیوں ان کو ریلیف نہیں دی؟ تم تھوڑا سا تو اپنی بھی کمر کس لیتے نا. یہ ضروری ہے کہ ان غریب لوگوں کو مار ڈالو کیونکہ یہ آپ کا بھی نقصان ہے. ان غریب لوگوں کو اوپر آنے دو گے تو قوم و ملک کو اوپر لائیں گے, تم کو اور ٹیکس بھی دیں گے یہ لوگ, لیکن آپ کوشش ہی نہیں کر رہے ان کو اوپر لانے کی. آپ نے مزید ان کو دھکیل دیا. صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ اپنے اخراجات کم بھی کر لے تو وہ ایک کائنڈ آف سمبولک ہی ہوتا ہے, وہ اتنا بڑا پرسنٹیج نہیں ہوتا, تو کہاں حکومت ایسا کٹ لگا سکتی ہے اپنے اخراجات پہ کہ جس کا امپیکٹ اتنے میسو لیول پہ نظر آئے, جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ کہیں ٹیکس سے اور کہیں انرجی پرائسز پہ؟ ابھی 2800 ارب روپے صوبے اور 1000 ارب روپے وفاق, 3800 ارب روپیہ یہ پی ایس ڈی پی پہ خرچ کر رہے ہیں. نالیاں بنائیں گے, روڈ بنائیں گے, 700-800 ارب روپیہ تو اس کے اندر یہ صرف جو ہے اس پہ لگا دیں گے, چھوٹے چھوٹے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے پروجیکٹس پہ. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وزراؤں نے سندھ حکومت میں اور دیگر حکومتوں میں کہا ہے اپنے سیکٹری سے کہ یار یہ بجٹ کا 80% مجھے رکھ دو, 20% سے تم جو بناتے ہو بنا لو. ایسی کرپشن ہوتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ اچھی کرپشن جہاں نہیں بھی ہوتی, جہاں ایمانداری بھی اس کو گنتے ہیں جہاں پہ ہوتی ہے, وہاں پہ بھی 20% خود برد ہو جاتی ہے. تو اس اگر 3-4 ہزار ارب روپے کو آپ روک لیتے آج, اور یہ 3-4 ہزار ارب کو اگر آپ کم کر کے 2000 ارب کر لیتے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ مراتی یافتہ اشرافیہ کے آپ پورے ہڈیاں نکال لیں ان کے منہ سے, لیکن کچھ بوٹیاں کم کر دیتے اگر آپ اور 2000 ارب پہ لے آتے تو یہ 2000 ارب سے تو آپ نوکری پیشہ لوگوں کے آدھا ٹیکس کم کر سکتے تھے, آپ تھوڑی بجلی کے اندر بہمارات دے سکتے تھے, آپ تھوڑی گیس میں آسانی کر سکتے تھے, تو بہت ساری آسانیاں ہو جاتی. اور اگر آپ انڈسٹری کو بجلی اور گیس سستی کرتے اور انڈسٹری اگر 4 نوکریاں پیدا کرتی, تو آج پاکستان میں جو 28% یوتھ ان امپلائمنٹ ہے, آج پاکستان میں جو 20% ان امپلائمنٹ ٹوٹل ہے, جو کہ کبھی بھی نہیں ہوئی, یہ ریکارڈ ہے, اور یہ میں نہیں حکومت پاکستان کے نمبرز ہیں, تو اس میں تو کچھ تو مرہم ہوتا نا لوگوں کے زخموں پہ. نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں ٹھیکیداری سسٹم ہے, جس طرح جب پروجیکٹ جاتے ہیں ایم پی اے ایم این ایس کے پاس حلقوں میں, اور جو اس پروجیکٹ کا حال ہوتا ہے, چاہے وہ دیہات ہوں, شہر ہو, ان کا ایک فکس کٹ ہوتا ہے, ان کے ٹھیکیدار فکس ہوتے ہیں, وہ ٹھیکیدار کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ یہ اسکیم کا کیا کرنا ہے, بلکہ ایم پی ایم این اے کو نہیں پتہ ہوتا, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کتنا کٹ ہم پروفٹ نکلے گا اور کتنا وہ جائے گا. 536 ارب روپے ابھی بھی سیلریڈ کلاس ٹیکس دے گی, باوجود اس کے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس دفعہ ذرا سیلریڈ کلاس کو تھوڑا سا سیف رکھا ہے. وہ تھوڑا سا ہی سیف ہے ویسے, لیکن آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور صوبوں کو, وفاق کو نہیں دینا چاہیے. جب صوبوں کا اپنا ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے تو وفاق وہاں کیوں کرنا چاہتا ہے ایسے وقت میں جس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے
یہ مشکلات ہیں. ٹوٹلی اگری ود یو, بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. وفاق کو ایٹ لیسٹ صوبوں میں فی الحال اپنی ڈیولپمنٹس روکنی چاہیے. اب یہ جو آؤٹ گوئنگ فسکل ایئر ہے 2.7% کا جو جی ڈی پی گروتھ ہے ہمارا, لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ 15 سال پرانے جو لائف سٹاک کے فگر اور ترقیاتی اخراجات ہیں ڈیولپمنٹ کے 100% خرچ کرنے کی بنیاد پر اس کو کیلکولیٹ کیا گیا ہے, حالانکہ حقیقی خرچ صرف 60% ہے. تو ایسی کیلکولیشنز جو ہیں ہم درست پلاننگ سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے یہ سوچا ہوا تھا کہ 2.6% جو ہے وہ پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے, تو آپ نے سوچا تھا کہ میں نے تو 2.7% گروتھ دکھانی ہے. پہلے 3 کوارٹر جو ہیں اس کے اندر آپ نے اوسطاً گروتھ دکھائی 1.7%. اب چوتھے کوارٹر میں آپ کو کیا گروتھ دکھانی تھی کہ سال کے اندر 2.7 آ جائے, تو وہ 5.5% دکھانی تھی, تو آپ نے 5.5 دکھا دی. اب 5.5 لانے کے لیے جو آپ کو نمبر اونٹ پٹانگ اسمپشنز کرنے تھے وہ آپ نے کرے کہ پی ایچ ڈی بی میں 1100 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں جبکہ ہوئے 700 ارب ہیں. آپ نے اسیوم یہاں پہ ایک تو 1100 روپے لگا لیے, لیکن جو پیسے نکلے تھے جس سے اکانومی کو نقصان ہوتا ہے جب پی ایچ ڈی پی پہ آپ خرچ کرتے ہیں تو فائدہ بھی ہوتا ہے خرچ کرنے کا, لیکن جب آپ معیشت سے پیسے کھینچ رہے ہوتے ہیں تو نقصان بھی ہوتا ہے, تو وہ نقصان بھی نہیں لگایا آپ نے. تو بہت ساری ایسی چیزیں 3 کوارٹر آپ کی بجلی کم ہوئی ہے, چوتھے کوارٹر اچانک 28% بجلی بڑھ گئی آپ کی ویلیو ایڈیشن. 3 کوارٹر آپ تک یہ کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی کم ہوئی, چوتھے کوارٹر کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی بڑھ گئی. تو یہ اونٹ پٹانگ باتیں اس لیے کی گئی ہیں کہ ان کو 2.7 کا نمبر چاہیے تھا. اب یہ جھوٹ بولنے سے کہ لوگ امیر تو نہیں ہو جاتے, جھوٹ بولنے سے صرف حکومت کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزارتوں کی, وزیروں کی, وزیر اعظم کی, یہ ساری وزارتوں کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے جب آپ اس قسم کی نمبرز دیتے ہیں. حقیقت تو چینج نہیں ہوتی نا. اگر آج آپ پاکستان کے اندر کہہ دیں کہ یار یہاں پہ لوگ, وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں 3 کوارٹرز کے اندر جو ہے ڈیفیسٹ کا بجٹ تھا اور چوتھے میں جو ہے وہ سرپلس کا آ گیا. سر کچھ بھی سوری 3 سرپلس تھا, چوتھے میں اس کا ڈیفیسٹ کا آ گیا. ہوتا یہ ہے عادل بھائی کہ اگر آپ فورکاسٹ کر رہے ہوتے, ہوگا یہ کہ اکتوبر نومبر میں جب یہ فورکاسٹ کریں گے تو یہ موسٹ لائکلی فورکاسٹ کو صحیح کر دیں گے, پھر ان کو نمبر صحیح ہو جائیں گے, تو آپ دیکھیں کہ نمبر گروتھ کے کم ہو جائیں گے. لیکن پھر کسی کو یاد نہیں رہے گا, ایک آدھ کوئی اینکر ہے وہ شاید کوئی شو کر لے گا, باقی پھر بات نکل جائے گی. وہ بھی اس صورت میں کہ اگر یہ نمبر ٹھیک کرے, اور اگر نمبر غلط چلنا چاہیں تو یہ بادشاہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور کوئی لیبر سروے نہیں ہوا 2022 کے بعد سے, کیسے پتہ چلے, کیسے اسسمنٹ ہو کہ کیا ہے ہماری یہاں پوزیشن, اور اس وقت بغیر بے روزگاری کی جو ایکچوئل فگرز ہیں وہ کسی کو نہیں پتا, کیسے اسیس کریں؟ یا 2-3 سال تک چلتا ہے پرانا سروے, اگر آپ ایک دفعہ کرا لیں تو 4-5 سال. یہ ابھی جو میں نے نمبر دیا, یہ حکومت نے کچھ اسیسمنٹس دیے تھے جس کے تحت یہ 20% اوور آل ان امپلائمنٹ اور یوتھ ان امپلائمنٹ 28% ہے. یہ حکومت کے نمبر ہیں, لیکن یہ بات درست ہے آپ کی کہ لیبر سروے اور ہاؤس ہولڈ سرویز جو ہیں وہ 3-4 سال سے نہیں ہو جانے چاہیے. مطلب ایک سروے آپ شاید 1-2 سال چلا سکتے ہیں, مطلب 4 سال نہ 3 سال 4 سال نہ چلنے کا مقصد تو یہ نا کہ آپ کے پاس ایکچوئل اسسمنٹ بھی نہیں ہے کہ اس 3 سال میں کیا ہوا ہے, اسپیشلی جب آپ بار بار یہ بات کر رہے ہیں سب جو اکانومی کو سمجھتے ہیں کہ معیشت کے مشکل فیصلے کیے گئے ہیں, تو ان مشکل دنوں میں 3 سال مزدور کہاں کھڑا ہوا ہوگا. مفتا صاحب مجھے بتائیں, یہ جو کہتے ہیں لوگ ٹیکس نہیں دیتے, ایک ظاہر ہے ہمارے یہاں نہیں دیتے, یہ ریالٹی بھی ہے, لیکن ایک مزدور بھی کنزمپشن پہ تو ٹیکس دیتا ہے, انڈائریکٹ ٹیکسز تو جا رہے ہیں. اس وقت ایک عام آدمی کی جو ارننگ ہے یا اس کا جو ایکسپینس ہے اس میں کتنے % ٹیکس کی مد میں جاتا ہے؟ واٹ از یور اسسمنٹ لائک؟ دیکھیے, ایک نوکری پیشہ آدمی کے اوپر اگر 2-3 لاکھ روپے تنخواہ ہے تو اس کے اوپر 25% تو تقریباً ٹیکس لگ جاتا ہے, سب چارج وغیرہ ملا کر. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو اس کے پاس پیسے بچتے ہیں اس کے اوپر اگر جو وہ رینٹ دیتا ہے تو جو لینڈ لارڈ ہے اس کو بھی 20% ٹیکس دینا پڑتا ہے, تو اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ صابن خریدتا ہے, اگر 100 روپے کے صابن خریدتا ہے مہینے کے اور 100 روپے سے زیادہ ہی خریدتا ہوگا تو اس میں 18 روپے ٹیکس چلے جاتا ہے. اگر 300 روپے کا شیمپو خریدتا ہے تو 54 روپے اس میں ٹیکس میں چلے جاتے ہیں. اگر ڈبے کا دودھ خریدتا ہے 1000 روپے کا تو 180 روپے اس میں ٹیکس میں چلے جاتے ہیں. تو کوئی بھی آپ نے اشیاء خرد و نوش خریدی, اگر 3 لاکھ روپے تنخواہ میں سے آپ نے 2 لاکھ روپے خرچ کر دیے تو آپ کے 36,000 روپے جو ہیں وہ ان ٹیکسوں میں مد میں چلے جاتے ہیں. تو ہر چیز پہ ہم ٹیکس لیتے ہیں. زندگی کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ ہم ٹیکس نہیں لیتے, ہر ایکٹیویٹی پہ ہم ٹیکس لیتے ہیں. آپ پیٹرول خریدتے ہیں اس پہ ٹیکس ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک موٹر سائیکل والا جو 1 لیٹر پیٹرول بھراتا ہے روز کا,
اس کے اوپر آپ 78 روپے اس سے آپ لیوی کے لیتے ہیں اور باقی آپ اس سے کسٹم ڈیوٹی لیتے ہیں، تقریباً 100 روپے ٹیکس لیتے ہیں. اگلے سال وہ 120 روپے لیں گے اس سے آپ، یعنی کہ آپ وہ 1 لیٹر پہ 120 روپے لے کے اس موٹر سائیکل والے سے 3600 روپے ٹیکس لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک دکاندار سے آپ 3600 روپے ٹیکس نہیں لے سکتے مہینے کا. تو پورے پاکستان کی تمام دکانداروں سے جب آپ نے ٹیکس کی تاجر دوست کی اسکیم کری جس میں آپ نے کروڑوں روپے خرچ کیے اشتہار پہ، اس پہ آپ نے 40 لاکھ روپے سے کم ٹیکس کی جمع کی. فلاپ پروجیکٹ تھا وہ دیٹ ڈڈنٹ ورک. 40 لاکھ روپے سے کم ٹیکس جمع کی، یہاں تک کہ اب تو یہ بات بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ان سے بات کریں آپ؟ اگر وہ اس وقت اس پچھلے سال 50-100 ارب روپے جمع کر لیتے تو آج IMF کو کہہ سکتے کہ دیکھو ہم تاجروں سے پیسے لے رہے ہیں، ہم کو تھوڑا سا نوکری پیشہ لوگوں کو بریک دینے دو. لیکن اب آپ IMF کو کس منہ سے بولیں گے؟ IMF بولے گا بھائی آپ نے تو 40 لاکھ روپے جمع کیے ہیں. رائٹ، تھینک یو سو مچ. مفتاح اسماعیل صاحب، فارمر منسٹر سیکرٹری جنرل عوام پاکستان پارٹی، ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بجٹ پر اور اوور آل اس وقت جو ایک مہنگائی آنی ہے، انفلیشن آنی ہے، جو مسائل آنے ہیں، یا پاکستان کو معاشی طور پر کن مشکلات کا سامنا رہ سکتا ہے، جو ابھی اس وقت ریجن میں صورتحال ہے، اس پر کامنٹ کر رہے تھے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر ایران اسرائیل کانفلکٹ پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہوں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. دنیا ایک اور خطرناک جنگ کی جانب پیش قدمی کر رہی ہے. اسرائیل اور ایران آمنے سامنے آ چکے ہیں اور ایک دوسرے پر میزائلوں کی بارش میں مصروف ہیں اور دنیا کنفیوز ہے. خاص طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دیے گئے جو بیانات ہیں ان پر ان کی ہی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گیبارڈ کی گواہی متصادم ہو چکی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے کے بہت قریب ہے، جبکہ تلسی گیبارڈ نے مارچ میں کانگریس کے سامنے گواہی دی کہ ایران نہ تو نیوکلیئر ہتھیار بنا رہا ہے اور نہ ہی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اس کی منظوری دی ہے. کیا یہ سیاسی دباؤ ہے یا واقعی ایک نیوکلیئر خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے؟ امریکہ امن کی طرف جائے گا، حملہ کرے گا یا یوں ہی دیکھتا رہے گا؟ اس حوالے سے صدر ٹرمپ مسلسل مکس سگنلز دے رہے ہیں. آج ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ سیز فائر نہیں بلکہ مکمل اختتام چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ امکان بھی ظاہر کیا کہ مکمل طور پر اس معاملے سے ہاتھ اٹھا لینا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں، اور دوسری طرف وہ مخصوص خطرے کی نشاندہی کے بغیر تہران سے لوگوں کو فوری انخلا کی اپیل کرتے ہیں. یہ کہہ کر کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. پوچھا گیا کہ کیا امریکی فوجی کارروائی سے ایران کا نیوکلیئر پروگرام مکمل تباہ ہو سکتا ہے، تو ان کا جواب تھا مجھے امید ہے کہ وہ اس سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا. لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ وہ فرانسیسی صدر میکرون پر بھی برس پڑے، جن کا بیان آیا تھا کہ صدر ٹرمپ G7 اجلاس چھوڑ کر سیز فائر کے لیے واشنگٹن واپس آ گئے ہیں. اس پر صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ یہ غلط ہے. میکرون کو کوئی اندازہ ہی نہیں کہ میں اب واشنگٹن کیوں جا رہا ہوں. اس کا جنگ بندی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں بڑا کام ہے. ان کے خیال میں صدر میکرون جان بوجھ کر یا غیر ارادی طور پر ہمیشہ غلط تاثر دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اطلاعات ہیں کہ وہ نائب صدر JD وینس اور اسٹیو وٹکوف کو ایران بھیجنے پر غور کر رہے ہیں. یہ ہے وہ مکس سگنلز جس سے عالمی سفارتی دنیا کنفیوژن کا شکار ہے. کیا واقعی ٹرمپ کوئی بڑی چال چل رہے ہیں یا صرف سیاسی شطرنج کا کھیل؟ ایران اسرائیل کے معاملے پر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں آصف درانی صاحب، فارمر ایمبیسڈر ٹو ایران، پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں، ان کو خاصا تجربہ ہے وہاں کی صورتحال کا. درانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مجھے بتائیں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں امریکن پریزیڈنٹ، ان کی طرف سے ایران اسرائیل جنگ پر کچھ مکس سگنلز آ رہے ہیں، اور وہ ہمیشہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے کسی بھی کانفلکٹ میں کچھ مکس سگنلز دیتے ہیں، اس کے بعد انٹروین کرتے ہیں. یہ معاملات کس طرف بڑھ رہے ہیں آپ کے نزدیک؟ جی شکریہ عباسی صاحب. پرابلم تو ظاہر ہے بہت ہی سیریس ہے، اور یہ کس طرح بڑھ رہے ہیں نو ون کین پریڈکٹ، کیونکہ جب اس طرح کی صورتحال ہو جس میں اب اسرائیل کی طرف سے ایگریشن کیا گیا ہے، ایران نے جواب دیا ہے، اور جانی اور مالی اتلاف ہوئے ہیں، ایران کا زیادہ ہوا ہے، اسرائیل کا کم ہوا ہے، لیکن وہ جو اسرائیل کی انوینسیبلٹی کا جو دعویٰ کیا جاتا تھا وہ بھی اس کی کلائی کھل گئی ہے کہ
ایران کہ اس کا جو میسائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ بڑا افیکٹو ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. ایران نے اس میں پینیٹریٹ کیا ہے. اس سے یہ اور اس طرف ایران کے اندر جس طرح سے انہوں نے ایران کی عسکری قیادت اور جو نیوکلیر پروگرام کے جو ٹاپ سائنٹسٹ تھے ان کو جس طرح سے مارا ہے، اس سے خدشات ہی پیدا ہو گئے. بلکہ لگتا ہے کہ ایران کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان میں اسرائیل نے اپنی انٹرسٹ بنائی ہے. یہ بہت تشویش کی بات ہے. اسی کی بنیاد پر وہ اسرائیل شاید یہ گمان کر رہا ہوگا کہ وہ وہاں پہ کوئی رجیم چینج کی طرف جائیں گے. تو اس لیے ابھی اس معاملے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. لیکن یہ بات طے ہے کہ ایران نے اس کو ریزسٹ کیا ہے، اور میرے خیال میں ایران کے اندر جو ہے وہ اتنی ریزیلنس ضرور ہے کہ وہ اس طرح کے پریشر کو ریزسٹ کر سکے. جی رائٹ. سو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے G7 کے اعلامیے پر بھی سائن کرنے سے انکار کیا ہے، جس میں اسرائیل کے دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہوئے کشیدگی کم کرنے کی اپیل شامل تھی. کیا اس معاملے پر مغربی اتحادی ایک پیج پر نہیں نظر آ رہے آپ؟ میں ایک پیج کی تو بات نہیں ہے، لیکن مجھے اس کے مضمرات کا پتہ نہیں ہے. اس سے میں اس معاملے میں کمنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے. لیکن ویسٹ کا اوور آل جو ریئیکشن ہے وہ بہرحال ایسا نہیں ہے کہ وہ آؤٹ رائٹلی اسرائیل کے اقدام کو کنڈیم کرے یا اس پہ کوئی سینکشنز لگائے یا کوئی عملی اقدام اٹھائے. تو ایسی چیز کوئی نظر نہیں آتی. اچھا، یہی ایران نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ G7 میں کہ مذمت کرے اس ایگریشن کی. جی ہونا چاہیے، کیونکہ اسرائیل نے اتنا خطرناک قدم اٹھایا ہے. نیوکلیر انسٹالیشن پہ حملہ کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے، اور یہ نیوکلیر انسٹالیشنز وہ ہیں جو انڈر IAEA سیف گارڈز ہیں. تو اس لیے ان کی جو ہے وہ قانونی حیثیت ہے. تو یہ اسرائیل کا یہ قدم جو ہے اور بالکل غیر منصفانہ ہے، بالکل غلط ہے. لیکن اور یہ بھی یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری، اسرائیل وہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ ایران کو نیوکلیئر پاور نہیں بننے دے گا، جبکہ وہ خود انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہے اور وہ NPT کا ممبر بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک ڈپلیسٹی ہے، اور اس میں اس کو یہ شے جو ہے بہرحال اس کو امریکہ کی طرف سے ملتی ہے. جی رائٹ. سر یہ بتائیں کہ اگر جو وار کے جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں اسرائیل نے یا نیتن یاہو نے، جو ان کا پرپس تھا اس سارے پروسیس کو اڈاپٹ کرنے کا، اگر وہ ٹارگٹ نیتن یاہو اچیو نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے خیال میں وہ کس طرف جائیں گے؟ اسرائیل کس طرف جائے گا؟ جو انہوں نے سوچا تھا، یا تو ریزسٹنس آ گئی اور وہ جو جارڈن پہ ان کو روک لیا جاتا تھا ان کے میزلز کو، اور پھر آئرن ڈوم بھی فیل، تھاٹ بھی فیل. اب آپ کے خیال میں کہاں جا سکتے ہیں اگر وہ ٹارگٹس اپنے اچیو نہ کر سکے تو؟ دیکھیے، پرائم منسٹر نیتن یاہو نے ایران پہ حملہ ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ سیاسی طور پہ جو ہے سروائیو کر سکیں، اور ان کے جو مقدمات ہیں مجرمانہ اس کے افعال کے، وہ نہ چلیں. جب تک یہ پرائم منسٹر ہیں ان پہ وہ پروسیکیوشن نہیں ہوگا. جس دن یہ پرائم منسٹر کے عہدے سے ہٹ گئے، ان کو اگلے دن یہ عدالت میں کھڑے ہوں گے. تو اس لیے وہ حرکت نیتن یاہو کر رہے ہیں جس سے وہ اقتدار میں رہ سکیں، اور وہ اس سلسلے میں پھر ایران جو ہے، بہرحال ایران کے بارے میں اسرائیل کے اندر ایک رائے تو پائی جاتی ہے، منفی رائے. وہ اس طرح سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں گے اور کوشش ہی کریں گے کہ اپنے آپ کو وہ فاتح کے طور پہ پیش کر سکیں، ہیرو کے طور پہ پیش کر سکیں.
اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے بات کی ہے کہ آیت اللہ خامنئی جو ہے ان کا انجام صدام حسین کا جو حال ہوا تھا وہ والا ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ عراق میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ بوٹس آن گراؤنڈ تھے، یہاں پر یہ جو بات کر رہے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے اب ہر چیز تو جیسے عراق میں ہوا تو یہاں ایران میں تو نہیں ہونے جائے گا، لیکن اسرائیل نے تو یہ کیا ہے، ایران کی جو ٹاپ ملٹری براس ہے اس کو مار دیا، اس کے بعد سائنٹسٹ کو مارا ہے. تو اگر یہ اس طرح کی کھلی دھمکی ہے کہ وہ آیت اللہ خامنئی کو بھی ماریں گے تو وہ یہ بہت خطرناک گیم ہوگا. اس کا ظاہر ہے ایران بھی اس کا توڑ تو کرے گا. صحیح ہے. سو ایران کی اس وقت کیا ترجیحات آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ کیونکہ ایران نے ڈپلومیٹک سولوشن کی بات کی ہے اور یہاں تک کہا نا کہ اگر اسرائیل پیچھے ہٹے تو ہم پھر ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں اگر یہ جنگ روکیں وار، لیکن اسرائیل پیچھے نہیں ہٹ رہا اس وقت. جی ایران کی اپروچ تو پریگمیٹک ہے، وہ اس لحاظ سے ایران کا اسٹانس بھی ریزنیبل ہے اور انہوں نے میچورٹی کا ثبوت دیا ہے اور اس کی وجہ سے ایران کو حمایت بھی حاصل ہے. ڈائلاگ کے سلسلے میں ایران نے ہمیشہ ڈائلاگ کا رخ اختیار کیا ہے. وہ تو اب تک بلکہ اگر اسرائیل حملہ نہ کرتا اس سے اگلے دن جو ہے وہ وہاں پہ اس کے 2 دن بعد عمان میں امریکہ اور ایران کے درمیان 6واں راؤنڈ ہونا تھا جو کہ پوسٹ پون یا کینسل کر دیا گیا. اچھا، ابھی یہ جو 20 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس میں سپورٹ کریں گے ایران کو، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ دیکھیے OIC ایز اے ہول جو ہے اس کی ایمرجنسی میٹنگ کی ضرورت ہے اور اس میں یہ وزراء خارجہ ڈیفینیٹلی اس کی اہمیت ہے اور چاہیے کہ جو 57 ممبر آرگنائزیشن ہے OIC وہ اپنے ایک یونانیمس ان ایکویوکل میسج دے اور عراق کو اسرائیل کو وارن کرے کہ وہ اس قسم کے جو پرووکیشنز ہیں اس سے باز رہے. رائٹ، تھینک یو سو مچ. آصف درانی صاحب فارمر ایمبیسڈر ہمارے ساتھ موجود تھے جو بات کر رہے ہیں مسئلے پر رائے دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ OIC کی بڑی سگنیفیکنس ہے، اگر OIC اپنا سٹانس اسٹرینتھن کرانا چاہتی ہے تو آگے بڑھے اور بات کرے اور اس کو روکے اس مسئلے کو. اور ایران ڈپلومیٹیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے کارڈز ٹھیک پلے کر رہا تھا، لیکن اسرائیل نے یہ ایگریشن اس لیے کیا ہے کہ ایران کو مکمل طور پر کمزور کیا جائے اور جس طرح ان کی ملٹری لیڈرشپ کو نیوٹرلائز کیا گیا، سائنٹسٹ ان کے نیوٹرلائز کیے گئے، یہ میسج دیا گیا کہ وہ کس حد تک پینیٹریٹ جو ہے وہ کر چکے ہیں ایرانین سسٹم کے اندر. آپ نے پروگرام دیکھا، عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.